Assalamu alaikum dear students, I hope you're all doing fine. Well, I welcome you in this first lecture of first year intermediate, and today we are going to discuss our chapter number 6. जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक हम 5 चैप्टर्स जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं बुक 1 से, और आज जो है ये हम चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर इस वक्त आपके सामने डिस्प्लेड है, द रिवॉर्ड। ठीक है, ये इसका टाइटल है। लॉर्ड डनसेनी जो है इसके राइटर हैं, प्ले राइटर, स्टोरी राइटर हैं बेसिकली। आयरिशमैन है, ठीक है, और बहुत बड़ा नाम है इनका। और एटन नामी जो है स्कूल से जो है वो इनकी तालीम हुई, और एटन और हैरो उस वक्त जो है बरतानिया के जो है बड़े मशहूर स्कूल्स हुआ करते थे जहाँ से इन्होंने पढ़ा है। ठीक है, अच्छा, कहानी की अगर हम बात करें द रिवॉर्ड, तो एक जॉर्जस नामी लड़के की कहानी है जिसको 16 बरस की उम्र में ख़्याल आया कि भाई कोर्ट एक्रोबैट बने, दरबार का जो है वो बाजीगर बने, करतब दिखाए, उनको एथलीट बने वहाँ का। अच्छा, मज़े की बात ये कि उस दौर में उस वक्त इस तरह का कोई आइडिया नहीं था, और उनके मुल्क में जनाब ऐसी कोई जिम्नेज़ियम भी नहीं था कि जहाँ इस तरह का कोई काम हो सके। अब उसके लिए वो क्या करता है जनाब, बिल्कुल अनहोना सा ये ख़्याल था, पहली बार लोगों के सामने आया। अब उस एक नामुमकिन काम को, इवन उसके वालिदैन ने भी उसको समझाया जॉर्जस को कि ये काम तुम मत करो, ये बड़ा मुश्किल काम है और उम्र गुजर जाएगी तुम्हारी इसके अंदर। खैर, वो अपने इस जुनूनी ख्वाब पर डट गया। अब उसके लिए उसने क्या किया कि जनाब सियासत को ज्वाइन किया। सियासत में जाने के बाद उसने यकीनन सियासत से मुतल्लिक दूसरे काम भी किए, स्पीचेस को भी डिलीवर किया, लेकिन साथ ही साथ वो अपने इस एक ख़याल के ऊपर के कोर्ट एक्रोबैट की कोई नशिस्त भी होनी चाहिए, कोई आसामी भी होनी चाहिए कि जिसके ऊपर कोई जो नौजवान है वो मुकम्मल जिस्मानी तवानगी का मुजाहरा करे और लोगों के लिए मिसाल बने, ताकि लोग भी अपने आप को सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आएँ। और इस काम को करते करते उसको तकरीबन 60 बरस से भी ज़्यादा का अरसा गुजर गया, यानी कि अब इस हद तक जाके कि वो ख़ुद बूढ़ा हो गया। 16 बरस की उम्र में आया ख्याल, 60 बरस से भी ज़्यादा का अरसा हो गया इस मामले को पूरा करने में। तो इस लिहाज से वो कभी सोचता था कि उसके वालिदैन जो हैं बहरहाल ठीक कहते थे कि बड़ा ही मुश्किल काम था, लेकिन साथ उसने इस बात को साबित किया कि अगर इंसान डिटर्मिन्ड हो, रेजोल्यूट हो, फर्म माइंडेड हो, अपने मकसद पर डट जाए, तो फिर कोई भी चीज़ जो है उससे नामुमकिन नहीं रहती उसके लिए। ठीक है, जो उसके अंदर जो दर्स दिया गया वो यही है कि अगर इंसान किसी चीज़ को हासिल करने के लिए डट जाता है और फिर उसमें चाहे जितना टाइम लग जाए, अपने मकसद से इंसान अगर नहीं हटता, अच्छा मकसद, मैं बात जब करूँ तो मैं एक मकसद की तरफ ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर वो आखिरकार अपने उस मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाता है। जॉर्जस नामी इस कैरेक्टर ने भी कुछ इसी तरह की बात को इसके अंदर साबित किया। अच्छा, ये तो इसकी हो गई एक स्टोरी, ठीक है। बाकी डिटेल तो हम इसमें पढ़ेंगे कि जब 60 साल से ज़्यादा अरसा उसको हो जाता है तो आखिरकार वो नशिस्त भी बन जाती है, और वो दिन आखिरकार आ जाता है कि वही जो एक उनका थ्रोन रूम होता है जहाँ पे कि बादशाह का तख्त रखा हुआ होता है, बड़ा सा जो हॉल कमरा होता है, उसको जिम्नेज़ियम में बदल दिया जाता है, और फिर पूरे लोगों की जनाब तमाशाइयों की मौजूदगी में जनाब इसको लेके आते हैं। बड़ा मखमली जनाब इसने जो है वो लिबास पहना हुआ, और सबके सामने उसकी ताजपोशी होती है कि आखिरकार उसने अपने मकसद को हासिल किया। और लेकिन उस उम्र में कि जब वो मज़ीद कोई इस तरह की एक्टिविटी करने के काबिल नहीं था, आगे बढ़ता है, झूले को हाथ लगाता है कि उनको कोई करतब दिखाया जाए, लेकिन जब लोगों की तरफ देखता है तो वो तालियां बजा के उसको ये समझा देते हैं कि हमें आपसे कोई एक्टिविटी आज नहीं देखनी। बहरहाल बड़े मग़मूम अंदाज़ में, बड़े ही गमगीन अंदाज़ में वो अपने मकसद को पा लेता है, अगरचे के वक्त उसको लग गया। कहानी तो ये मैंने आपको बता दी। इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल की गई है वो नैरेटिव टाइप की है, यानी कि जर्कस नाम एक शख्स है। जब हमारी ये कहानी शुरू होती है तो वो क्लब में बैठा अपने दोस्त टर्बट नामी दोस्त के साथ, और वो बहस कर रहे हैं, दलील दे रहे हैं कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए टर्बट का मानना था कि मौका मिलना चाहिए, बस आपको मौका मिलने की देर है, फिर आप जनाब तरक्की कर जाते हैं। जबकि जर्कस जो है उसका ये मानना होता है कि डिटर्मिनेशन चाहिए, इस्तक़लाल चाहिए, अज़्म और इरादा चाहिए किसी भी मकसद को पाने के लिए। और फिर वो उसके साथ बहस करता है, और वो नामुमकिनात की बहस करता है, नामुमकिनात की मिसाल देता है उसको कि सहारा नामी अगर सहरा में कोई स्केटिंग चैम्पियन बनना चाहे तो फिर अब वहाँ तो रेत है सारी, तो वो कहता है वो पहले वहाँ पे वो उसका अरीना बनाएगा, उसका वहाँ फ्लोर तामीर करेगा, उसके बाद वहाँ जाके मुकाबला मुनक़िद कराएगा। वो कहता है बन के ही रहेगा बंदा अगर इरादा कर लिया जाए तो। फिर उसके बाद वो ये जॉर्जस नामी शख्स की जो है सारी मिसाल उसको सुनाता है, टर्बट को ये साबित करने के लिए कि अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा बढ़ के है डिटर्मिनेशन।
ٹھیک ہے. ریزولوشن چاہیے, فرم مائنڈ ہونا چاہیے انسان کو, اور مستقل مزاج ہونا چاہیے اپنے مقصد کو پھر پانے کے لیے. ٹھیک ہے, آسان سی کہانی لیکن بہت اہم ہے ٹرانسلیشن کے لحاظ سے بھی, اور ٹیکسٹ بھی تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس کو ہم آہستہ آہستہ اس کو پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آتی جائے. اور جوزف جرکن جو ہے, اس کا کمپلیٹ نیم ہے لارڈ ڈنسینی کی بہت ساری کہانیوں میں یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک آرٹیفیشل ایک کیریکٹر ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ لارڈ ڈنسینی جو اس کے رائٹر ہیں شارٹ سٹوری کے, وہ ان کا اسپوکس پرسن ہے کہ وہ اپنی باتیں جوزف جرکنس نامی شخص کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچاتے. اس طرح کے بہت سے رائٹرز نے پہلے بھی کام کیا ہے. ٹی ایس ایلیٹ جب ویسٹ لینڈ لکھی, دا ویسٹ لینڈ کے نام سے جو ہے کتاب لکھی, اس کے اندر بھی وہ ٹریٹسن جو ہے وہ اس کا ایک اسپوکس پرسن ہوتا ہے, اور معاشرے میں ہونے والی تمام تبدیلیوں کو جو ہے, اور تمام جو ایولز تھیں یا ایک ڈارک سائڈ جو ہوتا ہے معاشرے کا, وہ اس کے بارے میں بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں گے جوزف جرکنس تو لارڈ ڈنسینی کا ایک اسپوکس پرسن ہے, اور وہ اس بات کو آگے پہنچا رہا ہے کہ ہے رائٹر رہا ہے لیکن ایک اسپوکس پرسن جو ہے, جو ان کا نمائندہ ہے, وہ جوزف جرکنس ہے. ٹھیک ہے بیٹے, تو اس کہانی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اپنی توجہ کہانی بورڈ پہ رکھیے گا. دا روبوٹ لارڈ ڈنسینی. ٹھیک ہے, یہ اس کے رائٹر ہیں. تو جناب شروع میں ہمارا پہلا پیراگراف ٹرانسلیشن کے لحاظ سے بھی بہت اہم ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس بکس ہیں تو اس کے اوپر آپ نے اس کو نشان لگا لینا ہے. Our talk at the club one day was, ایک دن کلب میں ہماری گفتگو تھی of opportunity and determination, یعنی چانس. اپرچونیٹی کا مطلب کیا ہے, موقع ملنا چاہیے, چانس ملنا چاہیے, اور ڈٹرمنیشن کہتے ہیں فرم ریزولوشن, استقلال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, فرمنس ان ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, مستقل ارادے کا مالک شخص کو ہونا چاہیے. یہ دو موضوعات جو ہیں ان کی گفتگو کا جو ہے وہ باعث تھے ایک دن کلب میں. اچھا, سم سیٹ, ٹھیک ہے, انڈیفینٹ پروناؤن, بہت سے لوگ وہاں بیٹھے تھے. کسی نے کہا جی اپرچونیٹی واز ریکوائرڈ, موقع, چانس جو ہے اس کی ضرورت ہوتی تھی فار سکسیس, کامیابی کے لیے. اینڈ ملینس نیور ہیڈ اٹ, اور لاکھوں لوگوں کو یہ موقع یا یہ اپرچونیٹی نہیں مل پاتی. ادرس, دوسرے جو تھے, دیٹ اونلی ڈٹرمنیشن واز نیڈیڈ, یعنی کچھ جو ہے وہ ڈٹرمنیشن, ٹھیک ہے, ریزولوشن, استقلال کے حق میں تھے. اینڈ دین جرکنس, یہ جو اسپوکس پرسن ہے, ٹھیک ہے, لارڈ ڈنسینی کا, جوائنڈ ان, اور پھر جرکنس نامی شخص جو ان کی گفتگو میں شامل ہوا. آل فار ڈٹرمنیشن, استقلال, عزم, ارادے کے حق میں کہتے ہوئے. یعنی یہ شخص نے جب گفتگو آگے اس نے جوائن کی اس شخص نے, تو اس نے بھی کہا نہیں جناب, موقع بھی ایک چیز ہے, بہرحال استقلال, عزم, ارادہ جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑھ کے ہے. If a man was determined to get anything and stuck to it, اگر ایک آدمی ڈٹ گیا, ڈٹرمنڈ ہوا, پہلے اس نے تو ارادہ کیا, ٹو گیٹ اینی تھنگ, کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کا, اینڈ اسٹک ٹو اٹ, اور وہ اس پر ڈٹ گیا, ٹھیک ہے, اس کو کلنگ کر گیا, CLING, کلنگ اس کو کر لیا, اس کو ایڈہیئر کر لیا, لانگ انف, ایک طویل عرصے تک, ہی گاٹ اٹ, تو پھر اس نے اس ارادے کو, اپنے اس مقصد کو پا لیا. سیڈ جرکنس, جرکنس اس بات کو کہا. ٹھیک ہے جی, یہاں تک اس کو کلوز کیجیے گا امپورٹنٹ پیراگراف کو. اینی تھنگ آسکڈ ٹربٹ, اب ٹربٹ نامی شخص نے پوچھا کوئی بھی چیز. اینی تھنگ, جرکنس ریپلائڈ, اس نے کہا کوئی بھی چیز. جرکنس اس کو جواب دیا, سو لانگ ایز ہی اسٹکس ٹو اٹ, جب تک کہ, سو لانگ ایز کا مطلب کہ جب تک کہ, بائی دا ٹائم, ٹھیک ہے, ہی اسٹکس ٹو اٹ, وہ اس پر ڈٹا رہتا ہے, جمع رہتا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ اسٹکس ٹو اٹ ہارڈ انف, اور بڑی ہی عزم کے ساتھ جمع رہتا ہے, اینڈ لانگ انف, اور طویل عرصے تک جمع رہتا ہے. یعنی وہ یہاں بات بالکل کلیئر کہہ رہا ہے کہ ہم اگر بعض کا ہم تبدیلی دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا کسی مقصد کو پانا چاہ رہے تو ہم کہتے ہیں اوور نائٹ یہ تبدیلی آ جائے یا اوور نائٹ ہمیں وہ چیز حاصل ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اٹ ٹیکس ٹائم ٹو گیٹ سم تھنگ, چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے, اور مقصد پھر جتنا زیادہ بڑا ہوگا بیٹے, ہمیں اتنی زیادہ محنت بھی کرنا پڑتی ہے, اس کے لیے اتنی زیادہ جد و جہد بھی کرنا پڑتی ہے, اور اس کے لیے وقت بھی لگتا ہے. لیکن اگر ڈٹرمنڈ ہیں, اگر ریزولوٹ ہیں, فرم ہمارے اندر ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ نہیں ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے, تو وہ بھی چیز حاصل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, بڑی آسان سی مثال, پاکستان کا قائم ہونا جو ہے قائد اعظم مصر سے بنایا, وہ ساری تاریخ آپ لوگوں نے پڑھ رکھی ہے. جمے رہنے کی مثال ہے نا, کہ وہ بھی ڈٹے رہے, مشکلات تو آئیں, اور کبھی ایسے لگا کہ شاید بنے گا بھی نہیں, لیکن آخر کار جب
ڈٹے رہے جمے رہے تو اللہ پاک نے مدد فرما دی اور وجود میں آ گیا یہ ملک۔ بالکل ویسی بات وہ یہاں پہ کر رہا ہے کہ دیر لگتی ہے، جلد بازی کا مظاہرہ۔ بعض کا ہوتے کچھ ایسے لوگ وہ کہتے ہیں جناب فوراً چیز مل جائے، اس پہ بھی اگر نہ ملے مایوس ہو کے پھر اس کو چھوڑ کے پھر کسی اور مقصد کی طرف لگ جاتے ہیں، تو پھر وہ چیز ملتی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر واقعی مقصد ہے، مقصد بنا کے اس کو لے کے چلیں تو وہ پھر مل جاتی ہے بات، اور وہ چیز ہماری پوزیشن میں آ جاتی ہے۔ یہاں پہ اس نے اس کو کہا اینی تھنگ وٹ ایور، کوئی بھی چیز ہو، پھر چاہے کوئی بھی چیز ہو وہ انسان پا لیتا ہے۔ جرکن سے اس کو جواب دیا۔ ٹربٹ ڈس ایگریڈ، وہ اس بات پہ رضامند نہ ہو، اس نے اس کی بات نہ مانی کہ نہیں جناب میں آپ کی اس دلیل کو نہیں مانتا۔ لائف از لائک اے ریس، زندگی ایک دوڑ کی مانند ہے۔ ہر کوئی دوڑ ہے نا، زندگی ایک دوڑ کی طرح ہے۔ جرگس وینٹ آن، جرگس نے اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ ان وچ، جس میں دے ٹائر آفٹر اے وائل، وہ لوگ جو تھوڑی دیر بعد تھک جاتے ہیں۔ ٹائر کا مطلب کہ گیٹ ٹائرڈ، ٹھیک ہے، ٹارڈی ہو جاتے ہیں، TARDY ٹارڈی، ٹھیک ہے۔ اینڈ سٹ ڈاؤن، اور پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ او گیٹ انٹرسٹڈ، یا دلچسپی لینے لگتے ہیں ان سم تھنگ ایلس انسٹیڈ، انسٹیڈ کا مطلب ہے اس کی بجائے، یعنی اس کی بجائے وہ کسی اور معاملے میں پھر دلچسپی لینے لگ جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں زندگی ایک دوڑ کی مانند ہے، جرکس نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور جس میں وہ لوگ جو تھک جاتے ہیں تھوڑی دیر اس مقصد کے پیچھے چلنے کے بعد، یہ اور بیٹھ جاتے ہیں، مطلب اپنے مقصد کی طرف، منزل کی طرف نہیں جاتے، یا پھر کسی اور اگر چیز میں ان کا دلچسپی بڑھ جاتی ہے تو وہ والا مقصد بھی ایک طرف ہو جاتا ہے۔ دوڑ کا مطلب یہی ہے کہ پھر آپ اس کے پیچھے لگے رہیں۔ دا مین ہو کیپس آن، ٹھیک ہے، ہو کیریز آن، وہ آدمی جو اپنے اس کام کو جاری رکھتا ہے، اپنے مقصد کو پانے کا سفر، اس ریس کو جاری رکھتا ہے، ونس دا ریس، وہ یہ دوڑ جیت جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی ایک اہم یہاں پہ یہ لائنز ہیں، ٹھیک ہے۔ And suppose a man wanted to be skating champion of the Sahara. Sahara صحرائے اعظم کو کہتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا جو صحرا ہے، ٹھیک ہے۔ And suppose، فرض کرو، a man wanted to be، ایک آدمی بننا چاہتا تھا skating champion۔ اب skates ایک یہ میرا اسپورٹ کا نام ہے، پاؤں میں skates، وہ پہیے وغیرہ، یا بعض کا وہ سلائڈنگ جو ہوتی ہیں وہ لوہے کی پٹیاں سی ہوتی ہیں، وہ لے کے اس کو skates وغیرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فگر اسکیٹنگ کے نام سے بھی ایک گیم ہے، ٹھیک ہے، یہ سب skates میں آتی ہیں۔ اچھا، اسکیٹنگ چیمپئن بننا چاہتے ہیں آف دی سہارا۔ اب بتائیں ریت میں، سہارا تو وہ صحرا ہے سارا، اس میں تو یہ چیز ممکن ہے۔ اب دیکھیں یہ آرگیومنٹ ہو رہی ہے، یہ دلیل ہو رہی ہے، کیونکہ ٹربٹ اس کی بات سے متفق نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ اسکیٹنگ چیمپئن کے اسکیٹ کے لیے آپ کو بالکل ہموار سطح چاہیے، اور آگے وہ مثال دے رہا ہے کہ سہارا میں جا کے وہ بننا چاہتا ہے، تو پھر سیٹ ٹربٹ اینڈ couldn't afford the money to get there، اور اس کے پاس پیسے ہی نہیں کہ وہ وہاں پہنچ سکے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں اب وہ سہارا نامی صحرا کا اسکیٹنگ چیمپئن بننا چاہتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہاں جانے کے، تو پھر یہ اس کے لحاظ سے ایک ناممکن بات تھی، سر دست لگتی بھی ہے کہ جناب کہاں اسکیٹ کا یہ اسکیٹنگ کی یہ اسپورٹ، اور کہاں جناب صحرا، ریت میں یہ کیسے ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ ہیٹ میک دا منی، تو وہ پیسہ جوڑے گا، پیسہ اکٹھا کرے گا، پیسہ کمائے گا، سیٹ جرکنس نے کہا، اینڈ ہیٹ بلڈ اے اسکیٹنگ رنک، رنک کہتے ہیں ارینا کو، ARENA، ارینا یا فلور، کہ وہ اسکیٹنگ کے لیے وہاں پہ اس کا فلور یا اس کا میدان بنائے گا، بلڈ کرے گا، کنسٹرکٹ کرے گا ان دا سہارا، اینڈ آرگنائز، اور ہولڈ کرے گا، منعقد کرے گا وہاں پہ کمپٹیشن، مقابلہ دیر، کہ وہ کہتے ہیں پھر وہاں پہ وہ اسکیٹنگ کا فلور بنوائے گا اور پھر وہاں پہ ایک مقابلہ کروائے گا۔ ہیٹ بھی اسکیٹنگ چیمپئن، آل رائٹ، وہ اسکیٹنگ کا چیمپئن فاتح بن کے ہی رہے گا، اف، اگر ہی ریئلی گیوز آل ہز ٹائم ٹو اٹ، وہ سارا وقت واقعی اپنے اس مقصد کو دیتا ہے تو۔ یعنی کہ ٹربٹ کی بحث میں جو بات ناممکن تھی، جرکنس کہہ رہا نہیں یہ بھی ممکن ہے، صرف اس بات کا عزم چاہیے کہ وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے، وہ اس پر ڈٹا رہے، اور جب ڈٹا رہے گا تو پھر اسی مقصد کے لیے جب چلے گا تو پھر اس کے لیے راستے آسان ہوتے جائیں گے۔ Could you tell us a case like that? Asked one of us. وہ کہتے ہیں ہم میں سے پھر کسی ایک نے پوچھا، کیا آپ ہمیں کسی اس طرح کے معاملے کی، میٹر کی یا افیئر کی کوئی بات بتا سکتے ہیں، یعنی کوئی اس طرح کا کوئی ایس ہوا ہو، کوئی اس طرح کی ایگزامپل آپ ہمیں کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ As a matter of fact, I can, said Jerkins. اسے کہ حقیقت کی بات ہے کہ میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں، a very similar case، اس بالکل ریزیمبلنگ، اس سے مماثلت رکھتے ہوئے ایک معاملے کی، ایک میٹر کی۔
وہ کہتا ہے حقیقت کی بات یہی ہے کہ میرے پاس اسی سے ملتا جلتا ایک معاملہ ہے جو بطور مثال میں آپ کو بتا سکتا ہوں. لیٹس ہیئر اٹ سیڈ ٹربٹ. تو ٹربٹ نے کہا اور اس کو سنتے ہیں, ہمیں سناؤ پھر یہ بات. تو پھر وہ اس قصے کو اسٹارٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اب تک یہ دیکھیں یہ نیریٹو ٹیکنیک میں اس کہانی کو بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب کیا بتاتا ہے کہ there was a young fellow, ایک نوجوان تھا. said جرکنس, جرکنس نے کہا to whom his parents probably used to say the very things that we have been saying now. to whom, جس سے his parents, اس کے والدین, probably, غالباً, ٹھیک ہے, used to say, کہا کرتے تھے, the very things, اسی طرح کی ہی باتیں, that we have been saying now, جو اب ہم کر رہے تھے یا ابھی ہم کہہ رہے تھے. وہ کہتا ہے ایک نوجوان تھا, جرکنس نے بتایا, اور جس سے اس کے والدین اسی طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے, اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے جس طرح کی باتیں ابھی ہم کر رہے ہیں. اینڈ ویری لائکلی, لائکلی کا مطلب ہے پاسبل, اور بہت ممکن ہے, ہی ایز مینی ینگ فیلوز ڈو, کہ وہ جس طرح کہ اس کے ہم عمر نوجوان کرتے ہیں, مے ہیو وانٹیڈ ٹو پروو دیم رانگ, انہیں غلط ثابت کرنا چاہتا ہوں. اور کہتے ہیں اکثر نوجوان ہوتے ہیں نا, انرجیٹک ہوتے ہیں, تو جب انہیں کوئی بات سمجھائی ہو کہ نہیں ہم آپ کو یہ کر کے دکھائیں گے, تو کہتا ہے وہ اپنی طرح دوسرے نوجوانوں کی طرح اپنے جیسے شاید ان کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, I don't know, میں اس بات کو تو نہیں جانتا, it was a long time ago, یہ بہت عرصہ پہلے کی بات تھی. But whatever his motive was, motive مقصد, object, ٹھیک ہے, aim, اس کا جو بھی گول تھا, اس کا جو بھی مقصد تھا, وہ کیا تھا, he hit on a most extraordinary ambition. اسے ایک ایکسٹراڈنری کا مطلب کہ unusual کہہ لیں, غیر معمولی کہہ لیں, uncommon کہہ لیں. ایمبیشن, ڈیزائر, خواہش, ایمبیشن بھی کہہ سکتے ہیں آپ, ڈیزائر کو ڈیزائر بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ ایم بھی کہہ سکتے ہیں. اس کو ایک غیر معمولی مقصد نے آ لیا. ٹھیک ہے, ہٹ آن کا مطلب کیا ہے, خیال آیا اس کو, ہی تھاٹ آف, اس کو ایک سوچ آئی, ایک نہایت غیر معمولی خواہش کی, ایک مقصد کی, اینڈ اسٹک ٹو اٹ, اور وہ اپنی اس بات پر ڈٹ گیا. اٹ واز نتھنگ لیس دین ٹو بی اپوائنٹڈ کوٹ ایکروبیٹ. وہ کہتا ہے یہ خواہش کوئی معمولی خواہش نہ تھی, کیونکہ وہ ایک دربار کا بازیگر, ایتھلیٹ اپوائنٹ, تعینات ہونا چاہتا تھا. وہ کہتا ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی خواہش نہیں تھی, وہ اپنے دربار جو تھا اس میں ایک کھلاڑی کے طور پر, ایک بازیگر کے طور پہ تعینات ہونا چاہتا تھا. اور وہ کہتے ہیں یہ بڑی مشکل بات تھی. واٹ سیڈ ٹربٹ, کیا, وہ بڑا حیران ہوا اس بات پہ. ایکروبیٹ, جرکنس وینٹ آن, ایکروبیٹ بازیگر, ٹھیک ہے, کرتب دکھانے والا. جرکنس نے بات کو آگے بڑھایا, ٹو دا کورٹ آف دا کنٹری, اس ملک کے دربار کا, ان وچ ہی lived, کہ جس میں وہ رہتا تھا. What kind of country was that, بھئی وہ ملک کس طرح کا تھا, asked ٹربٹ, ٹربٹ نے پوچھا. ٹھیک ہے, اب یہ جو پیراگراف نیکسٹ پڑھا رہا ہوں. اچھا یہاں پہ بیٹا یہ there was a young fellow سے لے کر کوٹ ایکروبیٹ تک, اس کو بھی آپ نشان لگا لیں, ٹرانسلیشن کے لحاظ سے امپورٹنٹ پیراگراف ہے. اور اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں نیور مائنڈ والا, ٹھیک ہے, یہ پیراگراف بھی نیور مائنڈ وٹ کنٹری اٹ واز, اس بات کو رہنے دو کہ ملک کیا تھا, کس طرح کا تھا. اینڈ ایز اے میٹر آف فیکٹ, اور حقیقت کی بات تو یہی ہے, اٹس کسٹمس, اس کے جو رسم و رواج ہیں, جو ٹریڈیشنس ہیں, وارنٹ سو سلی, ایسے اہمکانہ نہیں تھے, ایز یو سپوز, جس طرح کہ تم سمجھتے ہو. یعنی وہ کہتا ہے اگر میں نے تمہیں یہ بتایا کہ وہ اس ملک میں بازیگر بننا چاہتا تھا جس میں کوئی بازیگر کی پہلے نشست نہیں تھی, اور وہ بھی دربار کا, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر وہ سمجھ جاؤ کہ شاید بندے کوئی مذاق کر رہا ہے, کوئی عجیب و غریب قسم کا ملک تھا. وہ کہتا ہے کوئی ایسا بے وقوفانہ روایات کا حامل وہ ملک نہیں تھا جس طرح کہ تمہارے ذہن میں یہ بات آتی ہے. دے ہیڈ نو پوسٹ آف کوٹ ایکروبیٹ, ان کے پاس کوئی آسامی نہیں تھی دربار کے اس بازیگر کے لیے. اینڈ نیور ہیڈ, اور اس سے پہلے کبھی تھی بھی نہیں. یعنی نہ ان کے پاس اس وقت کوئی اس کی آسامی تھی, نہ ہی اس سے پہلے کبھی وہ آسامی وہاں رہی تھی. مطلب اس طرح کی کوئی بات کسی کو آئی نہیں تھی پہلی بار یہ خیال سامنے آیا. بٹ دیٹ ڈیڈنٹ اسٹاپ ینگ جارجس, لیکن یہ بات اس نوجوان جارجس کو نہ روک سکی. یہ جناب اس کہانی کا جو بطور ہیرو پیش کر رہا ہے کہ یہ بات, یعنی کہ کوٹ ایکروبیٹ کی آسامی کا نہ ہونا جیسی بات, اس نوجوان جارجس کو نہ روک سکی اپنے مقصد کو فالو کرنے سے. دیٹ واز ہز نیم, اس کا نام تھا. ہی واز اے گڈ ایتھلیٹ, وہ ایک اچھا کھلاڑی تھا. وین ہی کیم بائی ہز وائلڈ آئیڈیا, وائلڈ مطلب کیا, سیوج بھی کہہ سکتے ہیں آپ, جنونی بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, انکنٹرولیبل, جس کے اوپر خواب, یعنی ایسا خواب جس کو قابو نہ کیا جا سکے, آپ حاصل کرنا چاہیں. وہ کہتا ہے کہ جب اس کو یہ اپنا ایک جنونی خیال آیا ایٹ اباؤٹ دا ایج آف 16, اس ایج آف 16 کو انڈر لائن کر لیجیے گا, یہ ٹیکسٹ کی انفارمیشن کے لیے, تقریباً 16 برس کی عمر میں,
ٹھیک ہے. اینڈ ہیڈ ون, اور وہ جیت چکا تھا, دی ہائی جمپ, اچھل کے کودنے والی دوڑ, اینڈ دا ہرڈلز, اور رکاوٹوں والی دوڑ کو, اینڈ دا 100 یارڈس, تیز دوڑنے والی جو ایک دوڑ ہوتی ہے ایٹ ہز اسکول, اپنے اسکول میں. یعنی کہ وہ پہلے سے یہ 3-4 جو دوڑیں ہیں وہ دوڑ چکا تھا اور انہیں وہ اپنے اسکول کے زمانے میں جیت چکا تھا. اب یہاں پھر اس کو دلیل مل گئی ٹربرٹ کو, کیا کہتا ہے, ویل there was opportunity argued ٹربرٹ. ٹربرٹ نے دلیل پیش کی, ٹھیک ہے, اس نے ڈیبیٹ میں کہا, بہرحال دیکھو اس کے پاس تو موقع تھا نا. ویل ٹھیک ہے, there was opportunity, چانس تھا اس کے لیے. if he was born a good athlete, کہ وہ تو پیدائش کے, یعنی جب شروع سے اپنی زندگی میں آیا تو وہ شروع زمانے سے ایک بڑا اچھا کھلاڑی تھا. یعنی اس کے پاس یہ بڑی مضبوط دلیل ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس طرح کی دوڑیں جیت چکا تھا, تو کہتے ہیں وہ تو کھلاڑی تھا. پھر تو کھلاڑی کے لیے اس چیز کو حاصل کرنا پھر کون سا کوئی مشکل کام رہ جاتا ہے. یہ دلیل دی ٹربرٹ نے. بٹ ویٹ اے مومنٹ, لیکن ایک لمحہ انتظار کریں, مطلب تھوڑا سا انتظار کریں. سیڈ جرکنز, یو ڈونٹ ریمین این ایتھلیٹ او یور لائف, آپ ساری زندگی تو کھلاڑی نہیں رہتے. اور خاص طور پہ یہ دوڑنے والے جو ان کے ہوتے ہیں, ان کی ویسے بھی ٹینیور کم ہوتا ہے ان سپورٹس کا, کیونکہ مسلسل دوڑنے سے ہڈیوں کا اور دوسرے ان کے مسائل رہتے ہیں. یہ جلد لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں. نوجوانی اور کم عمری کا ہی یہ کھیل ہے. 12-13 سال کی عمر سے اس کو شروع کرتے ہیں اور حد سے 20-25 سال, اس سے اوپر نہیں, کیونکہ اس کے بعد پھر مختلف یہ انجریز کا یا مسائل کا یہ شکار ہو جاتے ہیں. تو وہ یہاں پہ وہی بات کہہ رہا ہے کہ یو ڈونٹ ریمین این ایتھلیٹ آل یور لائف, کہ آپ ساری زندگی تو کھلاڑی نہیں رہتے, ٹھیک ہے. اینڈ ہی اسٹل ہیڈ ٹو گیٹ دا پوسٹ کریٹڈ, اور ابھی اس نے اس آسامی کو بھی تشکیل دلوانا تھا. کریٹ کا مطلب کیا ہے, اس کو پروڈیوس کروانا تھا. آسامی تو تھی ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں ایک بات تو یہ کہ آپ ساری زندگی کھلاڑی نہیں رہتے, دوسری بات یہ ابھی نشست بھی نہیں تھی, ابھی یہ آسامی تھی ہی نہیں, اور ابھی اس نے اس آسامی کو بھی وہاں پہ بنوانا تھا کہ جناب اب اس آسامی کو باقاعدہ اس کا اعلان کریں, اور پھر تاکہ لوگوں کو اس کے اوپر بھرتی کیا جا سکے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بیٹے, اس لیکچر کو یہاں تک ہم روکتے ہیں. انشاءاللہ جو ہمارا دوسرا لیکچر ہوگا اس کہانی کو ہم پھر مزید آگے بڑھائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اور اگر کوئی پرابلم ہو تو اپنے کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.